अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानवरों को क्यों ज़बह किया जाता है, ये आज के वक्त का सबसे अहम टॉपिक है। इसलिए कि आज जानवरों के ज़बह करने को लेकर बहुत से सवालात उठे हुए हैं। बहुत से अलग अलग लोगों ने इसको लेकर अलग अलग राय बनाए रखे हैं। अगर हम इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं या बहुत सी मालूमात करते हैं तो इसमें अजायब व गरायब हक़ाइक़ मिलते हैं। मैं एक चंद वाक़यात में बताता हूँ आपको। अगर आप नज़र डालेंगे तो कुछ लोग जानवरों की हिफाजत के नाम पर अब तक जो है हिंदुस्तान के अंदर 44 लोगों की जान ले चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जो लोग जानवरों की हिफाजत के नाम पर कत्लेआम करते हैं, क्या उनके नज़दीक इंसान की कोई अहमियत नहीं है? लेकिन हम और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं या जानवरों को ज़बह करते हैं, क्या उनके पास दिल नहीं होता कि बेजुबान और वो कुछ कर नहीं सकता, उनको आप ज़बह कर रहे हैं? इस बात को आपको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दुनिया की जो बनावट है वो कैसी है। अगर हम बहुत साल पीछे अगर हम जाएं तो एक बात हमें समझ में आती है कि दुनिया के अंदर बहुत सी किताबों में, बहुत से धार्मिक किताबों में और बहुत से जो कल्चर है उसके अंदर कुर्बानी का और ज़बह करने का रिवाज मिलता है। अगर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, मुसलमानों के नज़रिए के हिसाब से कि सबसे पहले जो कुर्बानी की गई है वो जब दुनिया बनी थी, बनने के बाद जब दुनिया में इंसान बसे, जो पहले शख्स हुए वो है आदम अलैहिस्सलाम। उनके 2 बेटे थे, हाबिल। उनके बहुत सारे बेटे थे लेकिन उसमें बड़े बेटे काबिल और जो छोटे बेटे थे वो हाबिल। दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात थी जो मैं इस वीडियो में बयान नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें यूं होता है कि हाबिल और काबिल को दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म होता है। तो उसमें जो कुर्बानी की जाती है वो मेंढे की कुर्बानी की जाती है, और एक जो होते हैं वो खेत के कुछ सामान को कुर्बानी करने का रहता है। उसमें से जो मेंढे की कुर्बानी होती है वो कबूल की जाती है, जो हाबिल के द्वारा किया जाता है। ये रिवाज उस वक्त से शुरू होता है और उसके बाद जाकर आप हिस्ट्री में उठाएंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी गई थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो टेस्ट था वो कामयाब रहा और वो अल्लाह ताला ने जो एग्जाम लिए थे उसमें पास हो गए। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर मेंढे की कुर्बानी की गई। वही रिवाज आज तक मौजूद है। यही चीज अगर आप दूसरे धर्म, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू धर्म के बारे में मैं आपको बताऊं, वहां कुर्बानी का रिवाज है या नहीं। अगर हम इस चीज पे ज्यादा अच्छे से मालूमात हासिल करते हैं तो कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि अश्वमेधा एक परंपरा थी जिसमें घोड़े को साल भर पालते थे, फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी करते थे। महाभारत में युधिष्ठिर ने घोड़े की कुर्बानी की थी, इसलिए कि कुरुक्षेत्र जो युद्ध था वो जीत गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद आइडियल लीडर बन सके। और ज्यादा अच्छे से और मालूमात जब हासिल करते हैं तो कुछ बातें ऐसे भी मिलती है कि हिंदू धर्म में ज़बह करना यानी कत्ल करना मना किया गया है। जैसे कि भगवत पुराण में लिखा हुआ है कि काली योगा में जानवरों की कुर्बानी से मना कर दिया गया था। पद्मा पुराण में भी जानवरों को सम्मान देने की सलाह दी गई है। लेकिन कुछ विद्वान और जो तर्जुमा करने वाले लोग हैं, जो उसको अच्छे से समझाने वाले लोग हैं, उसमें से एक है चंद्रशेखर सरस्वती। उनका मानना है सभी को ज़बह करने से मना नहीं किया गया है। ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ घोड़े और गाय की कुर्बानी करने से मना किया गया है। और उनका मानना है कि जो जानवर को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका जो महानता है वो ऊंचा हो जाता है। इससे मालूम होता है कि हिंदू धर्म में भी आज से बहुत सालों पहले कुर्बानी का रिवाज था। उसके अंदर घोड़ों की कुर्बानी की जाती थी, लेकिन बाद में आकर जानवरों की सम्मान करने की और उसके कत्ल करने से उन्हें मना किया गया है। लेकिन जो
ان کے ودوان ہیں، جو ان کو ریسرچ کرنے والے ہیں، جو ان پہ کتابوں پہ معلومات حاصل رکھتے ہیں، ان لوگ کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف گائے اور گھوڑے کی قربانی کو منع کیا گیا ہے، ساری کے سارے جانوروں کو قربانی کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے دھرم ہیں جو الگ الگ طریقے سے قربانی کرتے ہیں، اور اس کے آگے ہم اگر بڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں میں جو سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے بے زبان، مطلب جو بول نہیں سکتے، جو آپ کو پریشان نہیں کرتے ہیں، جو آپ کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو تکلیف دیں، ان کو ذبح کریں، ان کو ماریں؟ بہت سی سمپل سی بات ہے۔ پوری دنیا کی بناوٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قدرت کا نظام کیسے چلتا ہے۔ اگر ہم قدرت کے نظام پہ اگر نظر ڈالیں تو آپ رپورٹ کے مانیں، جو آپ ریسرچ کی گئی ہے، اس ریسرچ کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بات کا پتہ چلے گا کہ انسان کی بناوٹ بہت الگ طریقے سے بنائی گئی ہے، کیونکہ ان کے جو کچھ دانتوں کی اگر آپ بات کریں، کھانے کا جو ہم دانت ہے ان کے آپ دیکھیں تو اس میں کچھ نوکیلے دانت ہیں اور کچھ چپٹے دانت ہیں۔ جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ خاص کر گوشت کھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جو چپٹے دانت ہوتے ہیں وہ دانت جو ہے گھاس پھوس اس طرح کی کچھ چیزیں کھانے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انسان ہی ایسا ہے جس کے پاس نوکیلے دانت اور چپٹے دانت بھی ہے۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو کسی کے پاس نوکیلے دانت ہوتے ہیں لمبے لمبے، اور جو چپٹے ہوتے ہیں وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، اور جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں وہ جانور کسی کو مار کر، جھپٹ کر اور حملہ کر کے اس کے گوشت کو کھایا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کو آپ یا ہم کوئی بھی مل کر بدل نہیں سکتے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سا جانور کھانا چاہیے اور کون سا جانور نہیں کھانا چاہیے۔ انسان کو وہ جانور نہیں کھانے چاہیے جس کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو بیہیویئر ہے وہ انسانوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ ہے، اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جانور کھاتا ہے، جو جس طرح سے اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کھانے سے بہت ساری بیماریاں ہیں، مطلب گوشت کھانے سے بہت ساری بیماریاں، کیا واقعی میں بیماریاں ہیں؟ تو ہاں، بیماریاں موجود ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کچھ نام ہے جو اس کی بیماری موجود ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، جس کو حلال طریقہ کہتے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایسا ہے، اگر آپ ایک ون شاٹ میں ذبح کر دیتے ہیں، یعنی گردن کو الگ کر دیتے ہیں جسم سے، تو خون جو ہے وہ سر پر یا کسی جگہ پہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانے کے لائق گوشت نہیں ہوتا ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے کہ وہ سلو جو ذبح، مطلب جو ایسا ذبح کرتے ہیں جو پورا ون شاٹ میں پورا گردن نہیں اتارتے، ایک آسان طریقے سے ذبح کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے کھانے کے لیے وہ گوشت قابل ہوتا ہے۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانے سے جو ہے انسان کی بیماری نہیں ہوتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کھانے سے بیماری ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کو ایک لمٹ میں کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار اور زیادہ کھانے لگ جائے تو اس کے نقصانات ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان شکر کھاتا ہے اور ایک لمٹ تک شکر کھاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر وہ شکر بہت زیادہ کھانے لگ جائے، کنزیوم کرنے لگ جائے، تو یہ اس کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، یعنی ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جانوروں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ان کو ان کے دیکھ بھال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو اچھا کھانا کھلانا۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بلی کا واقعہ، کہ ایک عورت تھی جو بلی کو باندھ دی، اور باندھنے کی وجہ سے وہ پیاس باندھ دی، تو جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی پائی، اور پانی نہ پینے کی وجہ سے اس بلی کی موت ہو گئی۔ وہ بلی کی موت ہونے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا، جس کو نرک ہم کہتے ہیں، وہاں ڈال دیا گیا۔ سوچئے کہ ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ قربانی کر رہی تھی، بلکہ وہ ظلم تھا۔ اسی لیے اسلام نے جو جانور ہے اس پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ صحیح طریقہ جو اسلام بتاتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرو، اس کو اچھا کھلاؤ، اس کو اچھا دھیان رکھو، یہ چیزیں ان کے لیے ضروری ہے۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے اس وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ذبح کس طرح سے کرتے ہیں۔
اگر آپ اسلام کے بارے میں تھوڑا سا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قربانی کے جانور کو اچھے سے اچھا دھیان رکھنے کے لیے اور اس سے محبت کرنے کے لیے بولا گیا ہے۔ چلیے ہم ذبح کرنے کے اوپر آتے ہیں۔ بہت سے الگ الگ لوگ رہتے ہیں، بہت سے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کے اپنے اپنے ایک رواج ہیں جو اپنے اپنے رواج کو فالو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو اسلام کے اندر ون شاٹ میں ذبح کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں اسلام میں تیزی سے ذبح کرے لیکن گردن نہ اترے، اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ برابر طریقے سے نکل سکے۔ یہی جو گوشت ہوتا ہے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ ہندو دھرم کے کچھ لوگ جو لوگ کالی ماتا کو مانتے ہیں، اگر ان لوگوں کا آپ دیکھیں تو ایک ہی بار میں ون شاٹ میں جو سر کو دھر سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ظلم ہے، ون شاٹ میں ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جانور کا گوشت ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے بہت سی الگ الگ بیماری ہوتی ہے۔ کون سا جانور کھا سکتے ہیں، کون سا جانور نہیں کھا سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں یا قربانی نہیں کرتے ہیں، یا جو لوگ گوشت کھاتے ہیں، جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں، سبھی لوگوں کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کو آپ تنقید کریں، ان کو برا بھلا کہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ لوگ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ سبزی کھانے والوں کی تعداد گوشت کھانے والوں کی بنسبت میں کم ہے۔ اگر میں صرف انڈیا ہی کی بات کروں تو 71.8% ایسے عورت ہے جو گوشت کھاتی ہیں، اور 83.2% ایسے مرد لوگ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے آبادی کا کم سے کم 70% آبادی ایسی ہے جو گوشت کھاتی ہے۔ اگر میں چکن کی بات کروں تو 72 بلین 2019 کی رپورٹ ہے، 72 بلین چکن جو ہے ذبح کیے گئے۔ اسی طرح سے 3.3 بلین ڈک کو بھی ذبح کیا گیا۔ اسی طرح سے 1.3 بلین پگ سور کو ذبح کیا گیا۔ اگر ہم بکرے کی ذبح کرنے کو لیتے ہیں تو 502 ملین بکرے کو ذبح کیا گیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو کھانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ صرف سبزی جو ہے پوری دنیا کی آبادی کو کور نہیں کر سکتی، اسی لیے انسان جو ہے وہ جانور یعنی گوشت کھاتا ہے۔ ایک رپورٹ بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے، پوری دنیا کے اندر 20 ملین لوگ ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ 435 ملین لوگ ایسے ہیں جو آج بھی بھوک کے شکار ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ انسان کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے وقت میں ویج اور نان ویج کی لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں ہر ایک کھانے والا جو کھانا پسند کرتا ہے، چاہے وہ گوشت کھانا پسند کرتا ہو، چاہے وہ سبزی کھانا پسند کرتا ہو، دونوں کے جذبات کا خیال ہونا چاہیے۔ دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔